मेरा नाम वसीम है और मैं हमेशा से उन लोगों में शुमार होता था जिन्हें सफाई सुथराई की आदत ज़रूरत से ज़्यादा लाहक हो जाती है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करता था। अगर किसी ने हाथ धोने के बाद तौलिए को सही तरीके से ना लटकाया हो या जूते चप्पल इधर उधर रख दिए हों तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। मेरे करीबी लोग अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें सफाई का जुनून है, लेकिन मेरे नज़दीक ये जुनून नहीं बल्कि एक अच्छी आदत थी जिससे ना सिर्फ इंसान खुद मुतमईन रहता है बल्कि घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। अब जब मेरे रिश्ते की बात घर में चल रही थी तो मेरे जहन में सबसे अहम सवाल यही था कि मैं अपनी पसंद के बारे में घर वालों को कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे अपनी शरीक ज़िंदगी ऐसी लड़की चाहिए थी जो ना सिर्फ दीनदारी में अच्छी हो बल्कि सफाई सुथराई में भी बेहतरीन हो। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं खुल के कहूँ कि मुझे साफ़ सुथरी लड़की चाहिए तो घर वाले ज़रूर हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि घर में पहले ही 2 भाभियाँ थीं और 2 छोटी बहनें भी थीं। उन सब के सामने इस तरह की शर्त रखना अजीब लगता था। वो ये भी कह सकते थे कि लड़की के और भी कई औसाफ होते हैं, तुम्हें बस यही एक चीज़ नज़र आती है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि सीधी तरह बात करने के बजाय इशारे कुनाए में बात की जाए। चुनांचे एक दिन मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो नमाज की पाबंद हो और रोज़े भी रखती हो। मैं जानता था कि जो लड़की नमाज रोज़े की पाबंदी करती है वो लाजमी तौर पे अपनी ज़ात और अपने माहौल को साफ़ रखने की भी आदी होगी। इस तरह मेरे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। एक तरफ नेक बीवी मिल जाएगी और दूसरी तरफ वो मेरी साफ़ सफाई के मयार पे भी पूरा उतरेगी। घर वालों ने मेरी बात को अच्छे अंदाज में कबूल किया। उन्होंने लड़की की तलाश इसी बुनियाद पर शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद एक रिश्ता आया जिसे सबने पसंद किया और जब उसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई तो पहली ही नज़र में वो मुझे अच्छी लगी। उसके लंबे घने बाल घुटनों तक आ रहे थे और कहते हैं कि औरत के लंबे बाल अक्सर मर्दों की कमज़ोरी बन जाते हैं। मेरा दिल खुशी से भर गया। उसका नाम साइमा था। मुझे उसमें वो सब कुछ नज़र आया जो मैं चाहता था। मैंने बिला झिझक कह दिया मुझे ये लड़की पसंद है, और फिर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे घर वालों ने मेरा निकाह और शादी उसी के साथ तय कर दी। शादी के दिन मेरी खुशी दीदनी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हों। लेकिन जब पहली रात आई और मैं उसके करीब होके बैठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो सफाई सुथराई के मामले में वो नहीं थी जैसा मैं सोच रहा था। शुरू में मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे यकीन होता गया कि वो अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। मैंने खुद को समझाया कि ये कवारी लड़की है, इसने अभी तक अपने ऊपर इतना ख्याल नहीं रखा होगा क्योंकि इसे कभी किसी ने इस पहलू से देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं कराई। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हमारा एक नया रिश्ता कायम हो गया था और मुझे ये चीज़ दिल से परेशान कर रही थी। अगली ही सुबह मैंने उसे प्यार और नरमी से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे साफ़ सुथरे हाथ पाँव बहुत अच्छे लगते हैं। तुम अपने आप को हमेशा साफ़ रखा करो और जिस्म पे जो भी गैर ज़रूरी बाल हों उनको भी लाजमी साफ़ किया करो। अगर इसके लिए तुम्हें किसी सामान की ज़रूरत है, चाहे वो साबुन हो या क्रीम हो या मशीन हो, तो मैं तुम्हें ला के दूँगा ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। मैंने सोचा कि वो मेरी बात को सुन के ज़रूर अमल करेगी, क्योंकि हम दोनों की ज़िंदगी अभी ही शुरू हुई थी और ये वो वक्त था जब एक दूसरे की बातों को आसानी से अपनाया जा सकता है। उसने मेरी बात सुनी और हाँ में सर भी हिला दिया, लेकिन हकीकत में उसने इस पर ज़्यादा अमल नहीं किया। दिन गुजरते गए और उसकी ये आदत बदलती दिखाई न दी, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सा खला पैदा हो गया। मेरा ख्वाब कुछ और था और हकीकत मेरे सामने बिल्कुल मुख्तलिफ खड़ी थी। मैं जितना उसको समझाने की कोशिश करता उतना ही मुझे ये एहसास होता कि शायद ये बात उसकी फितरत में शामिल नहीं है और मैं चाह के भी उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बना सकता था। ये सब सोच के मेरा दिल मज़ीद बोझल होने लगा और मुझे अपनी शादी के इब्तदाई दिन ही किसी अनजानी आजमाइश जैसे लगने लगे। मैंने एक दिन हिम्मत करके साइमा से साफ साफ बात करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे लिए ये मामला दिन ब दिन ज़्यादा बोझल होता जा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम अपने आप को क्यों साफ़ नहीं रखती? मैंने तो तुम्हें हर तरह का सामान ला के दिया है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर मैं एक साफ़ सुथरी बीवी की उम्मीद रखता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? और मैं कौन सा कंजूसी कर रहा हूँ?
اتنی مہنگی مشین لا کے دی ہے میں نے اور تم کہتی ہو کہ استعمال ہی نہیں کرتی۔ اس پہ وہ فوراً بولی کہ میں یہ مشین کیوں استعمال کروں، مجھے ان کا طریقہ استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ اور پھر یہی تو اصل مسئلہ ہے، اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت اپنے جسم کے ساتھ لوہا نہیں استعمال کر سکتی۔ مشین بھی لوہے کی بنی ہوئی ہے اور ریزر بھی لوہے کا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی جو اسلام کے خلاف ہو۔ اس کی یہ بات سن کے میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مشین کے استعمال پہ اعتراض ہے تو اور بھی تو کئی طریقے ہیں جن سے یہ سب کیا جا سکتا ہے، تم وہ کیوں نہیں استعمال کرتی یا دھاگے کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اس پہ وہ ہلکا سا ہنسی کے ساتھ بولی، میرے جسم پہ بالوں کی گروتھ بہت زیادہ ہے، یہی میری اصل مشکل ہے، مجھے یہ ساری چیزیں کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں میرے بالوں پہ اثر ہی نہیں کرتی اور دھاگا چلانا مجھے خود سے نہیں آتا، اب میں کسی کے سامنے اپنا جسم کیوں پیش کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی اور عورت کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے یہ کام کراؤں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا؟ وہ اپنی بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے، شرم آ رہی ہے مجھے، یہ مناسب ہی نہیں لگتا کہ شوہر اور بیوی اس طرح کی بات کریں، آپ کیوں بار بار اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات صرف تمہاری نہیں بلکہ ہم دونوں کی ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اگر تم اس پہ توجہ نہیں دو گی تو یہ رشتہ بھی متاثر ہوگا۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ قائم رہی۔ میں نے کہا چلو مشین کا استعمال نہ کرو، کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ اس نے صاف جواب دیا کہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ میں نے جھلا کے کہا یہ بھی تو گناہ کا کام ہے کہ تم اپنے شوہر کی بات نہ مانو۔ اس پہ اس نے بڑے سکون سے کہا شوہر کی بات ماننے کا حکم ضرور ہے، لیکن صرف جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں نہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر شوہر عورت سے کہے کہ جا کے دھندا کرو تو عورت یہ سوچ کے کرے کہ یہ شوہر کا حکم ہے، دھندا کرنا شروع کر دے؟ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گی۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی آخرت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ مجھے اسلامی بیوی چاہیے، اور واقعی میرے نصیب میں جو بیوی آئی تھی وہ اسلام کے دلائل دینے میں سب سے آگے نکلی تھی۔ میں نے کہا اگر تم یہی سب کرتی رہو گی تو پھر میرا تمہارے پاس آنے کو دل ہی نہیں کرے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایسا نہیں تھا، آخر وہ میری بیوی تھی، اچھی بھلی خوبصورت تھی، مگر جب میں اس کی یہ غیر صفائی دیکھتا تو میرا دل خراب ہونے لگتا، مجھے گھن سی آنے لگتی۔ ایک دن اس نے خود ہی کہا کہ آپ نے مجھے لمبی زلفوں کی وجہ سے پسند کیا تھا، آپ بار بار کہتے تھے کہ تمہارے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جس عورت کے سر پہ بال زیادہ ہوں اس کے ہاتھوں پیروں پہ بھی بال زیادہ ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ مجھے لگا جیسے اس عورت کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواز اس کے پاس ہے، اور آخر میں چپ ہو کے رہ گیا، بس خاموشی ہی میرے حصے میں آئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گھر میں میری 2 بھابیاں بھی تھیں اور 2 بہنیں بھی تھیں، اور میں نے ہمیشہ ان دونوں کو صاف ستھرا اور چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ میری بہنوں کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ نکھرے رہتے تھے اور بھابیاں بھی خود کو خوب سنوار کے رکھتی تھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے ہاتھ یا پاؤں پہ غیر ضروری بال دیکھے ہوں، بلکہ ان کی خوبصورتی میں صاف صفائی کا بہت بڑا دخل تھا۔ یہی چیز میرے دل میں اور زیادہ کھٹکنے لگی کہ آخر میری بیوی کیوں اپنی صفائی پہ توجہ نہیں دیتی، جبکہ باقی گھر کی عورتیں بالکل صاف ستھری رہتی ہیں۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا اور میں نے ایک دن اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سائمہ اپنی صفائی پہ کیوں دھیان نہیں دیتی، میں نے تو اسے ہر طرح کا سامان مہیا کیا ہے، پھر بھی یہ معاملہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس پہ بھائی نے کہا لگایا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں تو اپنی بیوی کو پارلر بھیج دیتا ہوں اور جب وہ واپس آتی ہے تو بالکل نکھری ہوئی نظر آتی ہے، تو بھی ایسا کر، تھوڑا خرچہ کر اور اپنی بیوی کو پارلر بھیج دے۔ میں نے کہا کہ مجھے خرچے سے تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود کہتی ہے کہ پارلر میں الٹے سیدھے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور اسے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ اس پہ بھائی نے کہا کہ دیکھ، اگر وہ خود نہیں جا رہی تو تھوڑا سا سختی سے کام لے، یا پھر خود اس سے تھوڑا دور رہ جا، جب اس کو احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے دور کیوں رہ رہا ہے تو وہ خود ہی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور باقی میں تیری بھابھی سے بھی کہوں گا،
وہ عورت ہے، عورت سے بہتر عورت کو کون سمجھے گا؟ وہ جا کے اسے سمجھا دے گی اور یقین کر وہ بات ضرور مان لے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ضرور بات کریں، شاید وہ عورت سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ لے۔ میری بیوی کے تو ہاتھوں پیروں پہ جنگل آباد تھا۔ ایک دن کا واقعہ مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی اور سفر کے دوران ہوا کی وجہ سے اس کا ٹراؤزر ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے میری اپنی ٹانگ نظر آ رہی ہو۔ اس کے پیروں پہ اتنے زیادہ بال تھے کہ دیکھ کے میرا دم گھٹنے لگا۔ انگلیوں کے اوپر تک بال تھے اور پیروں کے اوپر بھی کالے کالے موٹے موٹے بال موجود تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی عورت کے پاؤں پہ اتنے بال دیکھے تھے۔ عام طور پہ تو مردوں کے پاؤں پہ بھی اتنے بال نہیں ہوتے، اور یہاں ایک عورت کے پیر اس طرح بالوں سے بھرے ہوئے تھے کہ دیکھ کے مجھے الٹی آنے لگی۔ بھائی نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ میری بھابھی نے اس سے بات کی اور کافی سمجھانے بجھانے کے بعد اسے اپنے ساتھ پارلر لے جانے پہ راضی کر لیا۔ میں نے سوچا شاید اب معاملہ کچھ بہتر ہو جائے گا، پارلر جا کے اس کے بال صاف ہو جائیں گے اور وہ پہلے کی طرح نکھری نکھری لگے گی۔ لیکن وہ جب وہاں گئی تو وہاں سے واپس آ کے پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ پارلر والوں نے 7,500 روپے کا بل بنایا، جو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی یہ خرچ آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ واپس آئی تو پہلے سے ضرور فرق نظر آیا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سرخ ہو گئے تھے، جیسے کسی نے جلد پہ آگ جلا دی ہو۔ اس کے بعد اسے بخار بھی چڑھ گیا۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ جھنجھلا کے بولی کہ میں تو اب تمہاری بیوی کو دوبارہ کبھی نہیں لے کے جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے وہاں یہ کس طرح پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی۔ جب وہ ویکس کر رہے تھے تو اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ وہاں کے ورکر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اسے چپ کراؤ، ورنہ باہر سے کوئی اندر آ گیا تو سوچے گا کہ یہاں کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی چیخوں نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ میرا تو وہاں منہ کالا ہو گیا۔ باقی عورتیں ہنس رہی تھیں کہ دیکھو کیسی نئی نئی آئی ہوئی لڑکی ہے جسے ذرا سا بھی درد برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت درد برداشت کرنا پڑتا ہے، عورت کی تو پوری زندگی ہی درد برداشت کرنے میں گزرتی ہے، تمہیں تھوڑا حوصلہ دکھانا چاہیے۔ مگر وہ رونے لگتی تھی۔ اب دیکھو زیادہ درد برداشت کرنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے اور اس کے جسم پر دانے نکل آئے ہیں، اس لیے میں تو دوبارہ کبھی اسے نہیں لے کے جاؤں گی۔ جب سائمہ واپس آئی تو اس کی حالت دیکھ کے مجھے بھی صدمہ ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں نہ صرف سرخ تھے بلکہ جگہ جگہ دانے بھی نکل آئے تھے، اور وہ تکلیف میں کراہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے مجھے قصائی خانے بھیج دیا، وہاں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو قصاب خانہ تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میری جلد پھاڑ دی گئی ہے، میں دوبارہ کبھی ایسے نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے میں بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ واقعی اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ زندگی میں شاید یہ اس کی پہلی ویکس تھی اور اس ایک تجربے نے اس کو ڈرا دیا۔ اس کے پورے جسم پہ دانے نکل آئے، اور جب تک دانے ٹھیک ہوئے تب تک بال دوبارہ اگائے، اور یوں 7,500 روپے کا نقصان ہو گیا، اور کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ میری محنت بھی ضائع گئی اور میرا مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ اوپر سے یہ بھی مسئلہ تھا کہ سائمہ ہر بات پہ اسلام کو لے آتی۔ وہ جب بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو جواب میں وہ دلیل لے آتی کہ اسلام میں بھی حکم ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ اپنے آپ کو صاف کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں بھی تو اتنے طریقہ کار نہیں تھے، وہاں کی عورتیں 40 دن میں ایک دفعہ ہی اپنے آپ کو صاف کرتی تھیں۔ اس زمانے کے مردوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ آپ ہی انوکھے مرد ہیں جن کو یہ مسئلہ کھٹکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میرا خون کھولنے لگتا، کیونکہ صاف ستھری زندگی گزارنے کو وہ ہلکا اور بے معنی ثابت کرنے لگتی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بہت لمبی تھی۔ کسی بات پہ وہ چپ نہیں رہتی تھی، ہر وقت بحث کرتی رہتی اور ہمارے درمیان آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے کچھ وقت کے لیے دور رہوں تو شاید اسے فرق پڑے اور وہ خود اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے، مگر میری سوچ کے بالکل الٹ ہوا۔ وہ ایسے رویے کا مظاہرہ کرتی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگتا کہ اسے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس سے دور رہتا ہوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ جیسے ہی میری جان چھوٹ گئی ہو۔
نہ وہ مشین استعمال کرنے پہ راضی تھی، نہ پالر جانے پہ تیار تھی، نہ اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی طرف مائل تھی۔ ہر طرف سے ضد اور لاپرواہی کا رویہ دکھاتی تھی۔ آخر کار میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا، اور میں نے یہ بھی بہانہ بنایا کہ ہماری شادی کو کافی وقت گزر چکا ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ میں سائمہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ سب حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی، ایسی کسی وجہ سے طلاق دینا مناسب نہیں۔ لیکن میں نے ان کے سامنے اصل وجہ ظاہر نہیں کی، بس یہی کہا کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، نہ میں اس کے ساتھ سکون سے رہ سکتا ہوں۔ میرے والدین نے کہا کہ بیٹا انسان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہے، باقی سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں اس میں، مگر یہی تو وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پہ بال ہی وہ بڑی وجہ تھی جو مجھے قبول نہیں تھے۔ آخر میں نے یہ کہہ دیا کہ بس اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ گھر والے بہت روک رہے تھے مگر فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ایک دن اسے بہت بری طرح لڑائی کے دوران غصے میں کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت میں نے اسے واقعی میں چھوڑ دیا۔ وہ یہ سن کے سکتے میں آ گئی، حیرانی سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ صرف ان بالوں کی وجہ سے آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ کوئی وجہ نہیں تھی جس پہ آپ مجھے چھوڑ دیتے۔ میں آپ کو بد دعا دیتی ہوں کہ آپ کبھی خوش نہ رہیں۔ میں نے غصے میں کہا جاؤ جاؤ نکل جاؤ میری زندگی سے، مجھے تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا۔ اس کے بعد گھر والوں کے سامنے میں برا تو بن گیا مگر میرے دل میں ایک اور خیال ابھرا کہ اب میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب انسان ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اپنی پسند کی خواہش زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ میرے دفتر میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ارم تھا۔ مجھے وہ شروع سے ہی اچھی لگتی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ بس اب میری اگلی شادی اسی سے ہوگی۔ میں نے ارم کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو وہ بس ایک کلیگ تھی، میرے ساتھ کام کرنے والی ایک عام سی لڑکی، لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ یہی وہ ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی باقی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے میں نے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پہلے روزمرہ کے موضوعات پہ بات ہوتی، پھر کام کے دوران ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، اور رفتہ رفتہ ہماری باتیں لمبی ہوتی چلی گئیں۔ میں نے اس کے سامنے اپنی نیت صاف کر دی اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارم نے یہ سنتے ہی فوراً سوال کر دیا لیکن آپ کی تو پہلے بیوی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے کھل کے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا ہاں میری بیوی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتی تھی۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو صفائی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے گھن آتی تھی اور اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ارم تم بالکل میری پسند کے مطابق ہو، تم ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہو، تمہارے کپڑے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ تمہاری یہ عادتیں دیکھ کے مجھے دل سے سکون ملتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں تو میری سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ارم یہ سب سن کے خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں لیکن مجھے ایک بات سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں، وہ یہ کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی بات پہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ بیوی وہ ہے جس کے ساتھ انسان سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اگر وہی صاف نہ ہو تو پھر تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ارم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مان گئی ہوں لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ میں نے کہا بولو کیا شرط ہے؟ وہ بولی آج کل کے زمانے میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ آپ پر، تو مجھے اس لیے زیادہ سوچنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا حق محض 4 کروڑ روپے ہوگا۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو آپ کو یہ 4 کروڑ روپے مجھے دینے پڑیں گے، اور اگر نہ دیے تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ بات سن کے میں پہلے تو زور سے ہنسنے لگا اور پھر کہا کہ اگر تم میری زندگی میں آ گئیں تو میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پہ وہ بولی پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کہا کہ وقت 4 کروڑ روپے حق مہر رکھوا دیں۔ میں نے کہا ہاں لکھوا دوں گا۔ وہ بولی پھر ٹھیک ہے، یہ تو عورت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ہر عورت کو اپنی سیفٹی چاہیے اور مجھے بھی اپنی حفاظت چاہیے۔ میں نے کہا کہ بالکل تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
بے شک تمہیں اپنے بارے میں سوچنے کا پورا حق ہے، اور تم نے جو شرط رکھی ہے وہ بھی بالکل جائز ہے۔ میں اس وقت ارم کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری پہلی بیوی سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ صاف ستھری ہے، زیادہ سمجھدار ہے، اور میرے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہے۔ میں نے فوراً اس کی شرط مان لی اور نکاح کے کاغذات میں 4 کروڑ روپے کا حق مہر لکھوا دیا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ اس میں تو کوئی کمی ہے نہیں کہ میں اسے چھوڑنے کا سوچوں۔ اگر وہ کھانا نہ بنانا جانتی ہو تو میں نوکرانی رکھ لوں گا، اگر وہ بچوں کی دیکھ بھال نہ کر سکی تو آیا رکھ لوں گا، لیکن اگر بیوی اپنے آپ کو ہی صاف نہ رکھے تو پھر بندہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں تو دوسری شادی کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے جو کچھ بھی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ میں نے ارم سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی مجھے چاہیے تھی۔ اس کے طور طریقے صاف ستھرے تھے، اس کی باتوں میں نرمی تھی، اور وہ ہر وقت اپنی ذات کا خیال رکھتی تھی۔ میں اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرتا تھا، اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی آخر کار اس نہج پہ آ گئی ہے جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتا رہا تھا۔ میں کبھی کبھی ارم کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سابقہ بیوی کی بہت برائیاں کرتا اور کہتا کہ کیسی بھالو زدہ عورت تھی، ایسا لگتا تھا کسی بھالو سے شادی کر لی، بالوں سے بھری ہوئی ہے، عجیب سی۔ بہن، لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں کو تو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میں لڑکی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا کہ میرا شوہر ہوگا جس کا میرے اوپر اتنا حق ہوگا، تو میں تو اپنے جسم کا ایک ایک کونا صاف رکھتی، وہ بھی میری باتیں چپ کر کے سنتی رہتی۔ مجھے میرے خاندان والے ابھی بھی کہتے تھے کہ تو نے غلط فیصلہ کیا اور اتنا زیادہ حق مہر بھی رکھ دیا۔ میری پہلی بیوی سائمہ کا حق مہر صرف 20,000 روپے تھا جو میں نے اس کے منہ پہ مارا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ رم کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے گھر میں نوکرانی رکھی، اس کے 15,000 بھی جا رہے تھے۔ ماں نے کہا ہم خود ہی کام کر لیں گے، تو نکال دے نوکرانی کو، لیکن پھر تیری بیوی کہیں سر پہ چڑھ کے نہ بیٹھ جائے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اپنا کام آپ خود کر لیا کریں، گھر میں 4 اور عورتیں ہیں، اور اگر ارم سے کام کروانے ہیں تو پھر نوکرانی رکھنی پڑے گی۔ گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ سائمہ نے کبھی گھر کا ماحول خراب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن وہ ایسی لڑکی تھی جو سسرال والوں کو تو خوش کر سکتی تھی لیکن اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ایسی لڑکی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں صرف اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تو نہیں لایا تھا، میں تو اسے اپنے لیے لایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں زیادہ ہی سوچتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں، وہ اپنے گھر پہ ہوتی تھی اور فی الحال اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری بھی کر رہی تھی۔ اب اس نے یہی کرنا تھا۔ ظاہر ہے طلاق یافتہ لڑکی گھر بیٹھی ہو تو ماں باپ کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ارم کی بازو پہ ایک چھوٹا سا سرخ سا دانہ نکلا ہوا ہے۔ شروع میں تو مجھے لگا شاید کسی مچھر یا کپڑے نے کاٹ لیا ہے، لیکن پھر وہ دانہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اس کے اوپر ایک سفید سا چھلکا سا بننے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا تمہاری بازو پہ؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی پتہ نہیں، شاید کسی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ میں نے کہا ہاں اچھا، اس پہ کوئی مرہم یا دوائی لگا لو تاکہ یہ بڑھنے نہ پائے۔ اسے واقعی ایسا ہی کیا، لیکن وہ چھلکا ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ دانہ آہستہ آہستہ گول سا نشان بننے لگا اور پھر گولائی میں پھیلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا رنگ پنک سا ہو گیا اور اس کے اوپر سفید سفید چھلکا سا اترنے لگا۔ وہ دائرہ تقریباً 4 سے 5 انچ تک کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کے مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے جسم پہ کوئی بھی نشان پسند نہیں، اور یہ تو کافی عجیب سا لگ رہا ہے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ارم نے بڑی سادگی سے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بالکل انکاری تھی۔ وہ کہتی کہ بس کچھ بھی لگا لو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے مزید پھیل رہا تھا۔ اس کا وہ حصہ ہمیشہ خشک سا رہتا تھا، اور اگر اس پہ کوئی چکنی چیز مثلاً ویزلین یا کوئی تیل وغیرہ لگا دیتی تو تھوڑی دیر کے لیے نرم ہو جاتا، لیکن جڑ سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں دن بدن زیادہ پریشان ہونے لگا، کیونکہ اب یہ صرف بازو تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ وہی گول گول نشان اس کے جسم کے دوسرے حصوں پہ بھی بننے لگے، کبھی ٹانگ پہ، کبھی پیٹ پہ، کبھی گردن پہ، یہاں تک کہ اس کے بالوں کے اندر بھی یہ دائرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے پورے جسم پہ جیسے ایک عجیب سا نقشہ سا بننے لگا تھا۔
میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ آخر کس قسم کی بیماری ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ارم اس سب سے بالکل بھی زیادہ متاثر نہیں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ ایک عام لڑکی کے چہرے پہ اگر ایک چھوٹا سا دانہ بھی نکل آئے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا حسن خراب ہو رہا ہے، لیکن ارم کے جسم پہ تو ایسے نشان بھر گئے تھے کہ وہ اتنی بے فکر تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جس کی زندگی کا سب سے بڑا فخر ہی اس کی خوبصورتی ہے، وہ اتنے بڑے مسئلے کو معمولی سمجھ رہی ہے۔ میرا اس کے قریب جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ میرے پاس بیٹھتی تو مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ میں کیسے اس کے قریب جا سکتا تھا؟ اس کے جسم پہ وہ سفید سفید چھلکے دیکھ کے مجھے جیسے متلی آنے لگتی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا، یہی سب چل رہا تھا اور ارم ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں دن بدن زیادہ الجھ رہا تھا۔ میرا دل کرتا کہ کسی کو بتاؤں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے اتنی بڑی شادی کی اور بیوی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے اس کی حرکات بھی کچھ مشکوک لگنے لگی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کے مجھ سے یہ بات چھپا رہی ہو یا پھر حقیقت میں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جو اپنی جلد پہ اتنی بڑی تبدیلی کو دیکھ کے بھی اتنی نارمل رہتی ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ارم کے زخم کی تصویر بنا لی اور انٹرنیٹ پہ ڈال کے سرچ کرنے لگا۔ جیسے ہی نتائج میرے سامنے آئے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ انٹرنیٹ پہ صاف صاف لکھا تھا کہ یہ سورائسس نام کی ایک جلدی بیماری ہے جو کہ لا علاج ہے۔ اس کا کوئی مستقل علاج موجود نہیں۔ یہ آٹو امیون بیماری ہے جس میں انسان کا اپنا جسم اپنی ہی جلد کے خلاف لڑنے لگتا ہے اور جلد ضرورت سے زیادہ مقدار میں بننے لگتی ہے۔ اضافی جلد سوکھ کے اوپر سے جھڑنے لگتی ہے اور زمین پہ گرنے لگتی ہے۔ یہی سب کچھ ارم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی تھی وہاں اس کی جلد سے اترنے والا سفید سفید چھلکا بکھر جاتا۔ بیڈ شیٹ ہمیشہ گندی رہتی، صوفے کرسی ہر چیز پہ وہ ذرات جمے نہ ہوتے، کپڑوں تک پہ نشان پڑ جاتے۔ چکناہٹ والی دوائیاں لگانے کی وجہ سے کپڑوں پہ دھبے پڑتے رہتے تھے۔ ایسے میں اس کے قریب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر وہ اپنی حالت کے ساتھ بالکل لاپرواہ تھی۔ وہ نہ صفائی کے ساتھ اپنے جسم کو سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی اپنے بالوں کو صاف کر سکتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ دیکھ کے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل پرسکون رہتی، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ جب میں نے اس سے سیدھی بات کی تو حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بیماری مجھے پچھلے 8 سال سے ہے۔ میں چونک گیا۔ اس نے کہا ہاں، یہ خاندانی بیماری ہے اور ہماری فیملی میں کئی لوگوں کو ہے، مجھے بھی ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے میں بالکل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے بہت مہنگا علاج کروایا تھا۔ اس کا علاج ہوتا تو ہے لیکن یہ کبھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ 8 مہینے یا 12 مہینے یا 1.5 سال تک یہ قابو میں رہتی ہے۔ اس دوران اسٹیرائڈز کھانے پڑتے ہیں جو بار بار نہیں کھائے جا سکتے کیونکہ وہ جسم کے لیے خطرناک ہیں، اس لیے میں نے بھی روک دی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا جب اس نے مزید کہا کہ جن دنوں تم مجھ سے ملے تھے اور تمہیں میں اچھی لگی تھی ان دنوں میں بالکل ٹھیک تھی، میرے ہاتھ پاؤں بالکل صاف تھے، میرے جسم پہ کوئی نشان نہیں تھا، اسی لیے تمہیں لگا کہ میں ہر وقت صاف ستھری ہوں۔ لیکن اب موسم بدل رہا ہے، سردیوں کا وقت آ رہا ہے اور سردیوں میں یہ بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ سب دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں کس مقصد کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک صاف ستھری عورت چاہیے، تم نے جان بوجھ کے اپنی بیماری چھپائی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی کیونکہ تم جیسے مرد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اپنی پہلی بیوی کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے چھوڑ دیا، اب دیکھو خدا نے کیسے تمہیں میرے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے کہا تو اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی کہ چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو 4 کروڑ روپے دینے ہوں گے، اور تمہارے پاس تو کیا تمہارے پورے خاندان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے تم مجھے نہ چھوڑ سکتے ہو اور نہ ہی میرے بغیر جی سکتے ہو، اب میں ہی ہوں تمہاری قسمت میں۔ اس کے الفاظ سن کے میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔
میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ میں واقعی میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ یہ عورت اب میرے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، جس کو نہ میں نگل سکتا تھا اور نہ ہی اگل سکتا تھا۔ پتہ چلا کہ سائمہ نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے ہاں اولاد بھی ہو گئی ہے۔ یہ خبر جب مجھے ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا وہ جھوٹ جو میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے بولا تھا وہ بھی پکڑا گیا کہ میں سائمہ کو اس لیے چھوڑا ہوں کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے انگلیاں میری طرف اٹھانا شروع کر دی۔ سب نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ اصل مسئلہ عورتوں میں نہیں بلکہ خود مجھ میں ہے، کیونکہ ابھی تک میری پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی اور دوسری بیوی ارم سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب خاندان میں میرا مذاق اڑنے لگا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ شخص تو نامرد ہے، اسی لیے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، دوسروں کی بیٹیوں کو بدنام کر کے طلاقیں دیتا ہے۔ پھر میرے خاندان نے بھی مجھ پر سے بھروسہ اٹھا دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس لڑکے کو تیسری شادی کے لیے کوئی لڑکی نہیں دی جا سکتی، یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے اور دوسروں کی بیٹیوں کے دکھ درد کا اسے کوئی احساس ہی نہیں، یہ اپنی انا کے لیے ایک گھر برباد کر دیتا ہے، اس کی سوچ صرف اپنی خواہشات تک محدود ہے۔ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں ہر وقت شرمندگی کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ میرا بالکل بھی دل ارم کے پاس جانے کو نہیں کرتا تھا۔ وہ بس ایک مریضہ تھی جو اپنی بیماری کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی تھی، اس کو اس بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ہر لمحہ فرق پڑتا تھا۔ مجھے نفرت ہونے لگی تھی، مجھے گھن آتی تھی، لیکن وہ اپنی دنیا میں نارمل طریقے سے رہتی تھی کیونکہ اسے برسوں سے اس کا سامنا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ واقعی سائمہ کی بد دعا لگ گئی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے اسے چھوڑا تھا اور جس تکلیف سے وہ گزری ہوگی، وہ دعا نہ بھی کرتی تو اس کے دل سے نکلا ہوا دکھ میرے اوپر آ ہی گیا تھا۔ ایک دن کسی طرح میں نے سائمہ کے شوہر کی تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ شخص نہ صرف مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا بلکہ مجھ سے زیادہ امیر بھی تھا۔ وہ اپنی بیوی یعنی سائمہ پہ جان چھڑکتا تھا، جگہ جگہ اس کی تصویریں لگاتا پھرتا تھا، اسٹیٹس پہ لکھتا تھا کہ میری زندگی سنور گئی ہے اور کہتا تھا کہ جب سے لمبے بالوں والی حسینہ میری زندگی میں آئی ہے میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں خوشی سے نہال ہوں۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میرے اندر کا غرور ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس عورت کو میں نے معمولی وجوہات پر طلاق دی وہ اب ایک بہترین مرد کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے، اور میں یہاں ایک ایسی عورت کے ساتھ قید ہوں جس کے پاس نہ صحت ہے اور نہ حسن باقی رہا، اور نہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ سائمہ کی آنکھوں میں اب خوشی کے سب رنگ تھے جو میں کبھی اسے نہیں دے سکا، اور یہ منظر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کو جا کے سب کچھ بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولی کہ بیٹا یہ سب تمہارے اپنے فیصلے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ ہم نے تو تمہیں روکا تھا لیکن تم نے کسی کی بات نہیں مانی، اب ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے یہ الفاظ آخری ضرب کی طرح تھے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا کوئی سہارا نہیں بچا۔ سب نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میں اپنی ہی غلطیوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ حالات سے تنگ آ کے اور دل و دماغ کی الجھنوں سے پریشان ہو کے میں ایک دن طوائف کے اڈے پہ جا پہنچا۔ وہاں جا کے سوچا کہ شاید پیسے دے کے اپنی خواہش پوری کر لوں اور اس گھٹن سے نجات مل جائے، لیکن جیسے ہی وہاں بیٹھا میرا دل خود کو ہی کوسنے لگا۔ میرا دماغ بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو سراسر غلط ہے۔ میں ایک ایسے راستے پہ قدم رکھ رہا ہوں جو مجھے بربادی کے سوا کچھ نہیں دے گا، لیکن اندر کی خواہش اور باہر کی تنہائی نے مجھے اس جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے وہاں جانا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ اور بڑھ رہا ہے۔ وہاں پہ گندگی اور بدنظمی اپنی انتہا پہ تھی۔ وہ عورتیں بھی اپنی جگہ مجبور تھیں، لیکن میرے جیسے وہمی انسان کے لیے وہ ماحول اور بھی زہر بن گیا۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ میں بیماریوں کے نرغے میں آ جاؤں گا۔ وہاں کی گندی چادریں اور بو میرے اندر اور زیادہ وہم پیدا کر رہی تھی۔ میں ایک ایک لمحہ اپنے اندر
टूटता हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन जब मैं उस जगह से निकल रहा था तो अचानक मेरे बड़े भाई की नज़र मुझ पे पड़ गई। वो चौंक गया और फिर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसे सबके सामने मुझे 2-4 जोरदार थप्पड़ मारे। मेरा सर झुनझुना गया और मेरा गरूर मिट्टी में मिल गया। उसे मुझे कान से पकड़ा और सीधा घर ले आया। घर में दाखिल होते ही सबके सामने मेरा बहुत बड़ा तमाशा बना दिया गया। सब लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई गुनहगार मुजरिम हूँ। जब ये बात इरम के कानों तक पहुंची तो उसकी नज़रों में मेरी वो रही सही इज्जत भी ख़त्म हो गई। उसने मुझ पे ऐसी नज़र डालनी भी छोड़ दी जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि चलो तुम्हारा इलाज कराते हैं, तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। तुम्हारे जिस्म पर इस बीमारी का नामो निशान भी नहीं था। मैं चाहता हूँ कि चाहे जितने पैसे लग जाए मैं इलाज करवाता हूँ तुम्हारा, ताकि तुम सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहने लगी कि इलाज तो मेरा हो ही जाएगा, दवाइयाँ खा के मैं पहले जैसी भी हो जाऊंगी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ बेवफाई की उसका इलाज कौन करेगा। मेरे दिल में अब वो तुम्हारे लिए जगह ही नहीं बची। तुम्हारी शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए मेरा मजाक बनाया। अब तुम इलाज की बात करते हो तो मुझे दिन रात ताने देती रहती, बातें सुनाती रहती कि तुमने अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों से दागदार कर दिया है। तुमने वो काम किया है जिस पर ना सिर्फ तुम्हारे घर वाले बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी लानत भेज रहे होंगे। मेरे अपने घर वाले भी मुझे देख के कहते कि ये तो जिना है, इससे तो जिना कर लिया, ये तो गुनाह कबीरा कर बैठा, अब इसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुरा होगा। मुझे नहीं मालूम ये बात कैसे बाकी ख़ानदान में फैल गई, लेकिन देखते ही देखते मेरी इज्जत खाक में मिल गई। मेरी पहचान ख़त्म हो गई। कोई रिश्तेदार मेरे करीब आना पसंद नहीं करता था। सब मुझे देख के नज़रें फेर लेते। मेरे दोस्त भी दूर हो गए। मेरी ज़िंदगी में न खुशियाँ रही न सुकून रह गया। मैं हर वक्त शर्मिंदगी के बोझ तले दबा रहता और सोचता कि काश मैंने कभी वो फैसला ना किया होता जिसने मुझे आज इस मकाम पे ला खड़ा किया। बहुत जलील होने और मुसलसल ताने सहने के बाद बिलाखिर एक दिन ऐसा आया कि इरम ने मुझे माफ़ कर दिया। उस माफ़ी के पीछे मेरा रो रो के गिड़गिड़ाना और दिन रात अपनी गलतियों पे नादिम होना था। मैंने उसके सामने कई बार हाथ जोड़े और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो मेरी कमज़ोरी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधा हो गया था, लेकिन दिल से कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार उसका दिल पसीज गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर की गंदगी कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी बीमारी का मजाक बनाया, तुमने मेरी इज्जत पामाल की और अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये माफ़ी बस एक लफ्ज़ है, दिल से कभी तुम्हें साफ़ नहीं कर सकूंगी। जब वो मुझे माफ़ कर बैठी तो मैंने उसके इलाज की तरफ तवज्जो दी। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से रजू किया, हर स्पेशलिस्ट के पास गया। आखिरकार एक बड़े शहर में जाके इलाज शुरू करवाया। इलाज इतना महंगा था कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। एक इंजेक्शन की कीमत सुन के मेरा दिल काम जाता और मैं सोचता कि मैंने किस इम्तिहान में कदम रखा है। लेकिन फिर मुझे लगता कि ये सब मेरी सज़ा है। मैंने जो कुछ साइमा के साथ किया वही मेरे सामने पलट के आ रहा है, इसलिए अब सहना मेरी मजबूरी भी थी और कफ़ारा भी। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह है, बस काबू में रखी जा सकती है। इलाज के बाद मरीज़ की जिल्द बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, लेकिन इलाज बार बार करवाना पड़ेगा। कभी हर 6 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद और अगर किस्मत अच्छी हो तो 1 साल बाद। लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी दवाइयाँ भी सस्ती नहीं और ये सब कुछ जेब पे भारी पड़ेगा। इरम ने इलाज शुरू किया तो चंद ही हफ्तों में वो पहले जैसी हो गई। उसका चेहरा खिल उठा, जिस्म पे वो खौफनाक जख्म ख़त्म हो गया और वो फिर से एक आम औरत जैसी दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में एक चमक वापस आ गई, लेकिन उसके रवैये में मेरे लिए वो इज्जत वापस नहीं आई। वो दिन रात मुझे कहती कि तुम घटिया मर्द हो, अगर ये बीमारी तुम्हें होती तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, बल्कि दिन रात तुम्हारी खिदमत करती। लेकिन तुमने तो मेरे हाल पर रहम तक न खाया और जब मैं बदसूरत होती गई तो तुम्हें मेरी शक्ल देखने का दिल नहीं चाहता था। अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारा दिल मेरे करीब आ रहा है। ये सब खुद गर्जी है, ये सब मर्दानगी नहीं बल्कि बुज़दिली है। तुम्हारी ये हरकतें साबित करती हैं कि तुम कभी एक अच्छे शौहर नहीं हो सकते। मैं खामोश खड़ा उसकी बातें सुनता रहता, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरा दिल अंदर से चिर जाता,
لیکن میں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگنا شروع کی۔ میں روز اللہ سے سوال کرتا کہ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرا گناہ اتنا بڑا تھا؟ کیا میں اتنا برا انسان ہوں کہ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے؟ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ میں نے سائمہ کا دل توڑا تھا۔ وہ عورت اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہو سکتی تھی۔ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے قریب کون ہے۔ ہم انسانوں کی نظر میں تو بات چھوٹی لگتی ہے، لیکن جب وہ کسی اللہ کے دوست کو چوٹ پہنچا دیتی ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ شاید سائمہ بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اس کا نیا شوہر اس پہ جان چھڑکتا ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اپنی دنیا میں آباد ہے اور میں آج بھی بھٹک رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی الجھاؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نہ تو ارم کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی تیسری شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے خاندان والے مجھے پہلے ہی بد کردار اور نکٹھو کہہ چکے ہیں۔ اب کوئی لڑکی مجھے دینے کو تیار نہیں۔ ارم کے ساتھ رہنا بھی مجبوری ہے کیونکہ وہ اب میرے ساتھ بیوی کا کردار نہیں نبھاتی۔ وہ بس ایک مریضہ ہے جو میرے گھر میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، لیکن دل سے کبھی مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اس بیماری کے بارے میں نے مزید معلومات حاصل کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ بیماری کسی دوسرے کو چھونے سے نہیں لگتی۔ یہ آٹو امیون بیماری ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنا جسم اپنی ہی جلد پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اضافی جلد بننے لگتی ہے جو سوکھ سوکھ کے گرنے لگتی ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس قابو پایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں 6% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ اسی بیماری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جیسے شوگر کے مریض انسولین پہ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اتنی عام بیماری ہے لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اور مریضوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ارم تو خود بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ وہ دن رات جسم کے ان زخموں کے ساتھ رہتی ہے جنہیں دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے جسم پہ ایک چھوٹا سا دانہ نکل آئے تو وہ دن رات جاگ کے پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم پہ اتنے بڑے بڑے زخم تھے اور وہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ ہنستی بھی تھی، لوگوں کے سامنے عام عورت کی طرح جیتی بھی تھی، لیکن دل میں ایک آگ لیے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے تو اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، میں نے تو اسے وقت پہ سہارا نہ دیا، میں نے اپنی کمزوری دکھا دی اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل مسئلہ اس کی بیماری نہیں تھی بلکہ میرا رویہ تھا۔ بیماری تو قابو میں آ گئی تھی لیکن میرا کردار کبھی اس کی نظر میں صاف نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کا دل توڑ دیا، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں جڑتا، چاہے 1000 معافیاں مانگ لو، چاہے دنیا کا سب سے مہنگا علاج ہی کیوں نہ کرا دو، اس کے بعد بھی عزت اور محبت واپس نہیں آتی۔ میں ہر دن یہی سوچ کے گزارتا ہوں کہ کاش وقت کو پیچھے موڑ سکتا، کاش میں ارم کے ساتھ جب پہلی بار اسے بیماری ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ ڈٹ جاتا، کاش میں نے سائمہ کو چھوڑا نہ ہوتا، کاش میں نے اپنے نفس کے ہاتھوں خود کو ذلیل نہ کیا ہوتا۔ لیکن یہ کاش صرف دل کو جلاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اب میں ایک الجھی ہوئی زندگی کا قیدی ہوں جہاں سکون کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ارم میرے ساتھ ہے لیکن وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں لیکن میرا دل خالی ہے۔ میری زندگی ایک ایسے بوجھ کی طرح ہے جسے نہ میں سہارا دے سکتا ہوں نہ گرا سکتا ہوں، اور یہی میرا سب سے بڑا انجام ہے کہ میں نے اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر لی۔